खुदावंद के कादिर और बाबरकत नाम में एक बार फिर आपको सलाम। आज नए अहदनामे के तारुफ का हमारा 5वां लेक्चर है और इसका अनवान है अनाजील का मकसद और इनका काबिल वसूख होना, यानी द पर्पस एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ गॉस्पल्स। इसमें हम सीखेंगे कि अनाजील क्यों लिखी गई, किन मकासद के लिखी गई, और ख़ास तौर पर इसके हम 12 रूहानी मकासद के बारे में सीखेंगे और 5 अमली वजूहात भी देखेंगे। इससे पहले हम आज के लेक्चर का आगाज़ करें, एक हवाला जो कि अनाजील में से ही है वो आपके सामने रखना चाहूँगा, और उसके बाद हम पुराने लेक्चर का जो खुलासा है वो देखेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा। और आइए वो हवाला देखते हैं। लूका की अंजील, उसका 1 बाब, उसकी 1 ता 4 आयात से। लूका की अंजील, उसका 1 बाब, उसकी 1 ता 4 आयात। खुदावंद के इल्हामी कलाम में यूँ मरकूम है, चूँकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़े हुईं उनको तरतीब वार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादम थे उनको हम तक पहुँचाया। इसलिए ए मुअज़्ज़ज़ थिफलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि, ये वजह है, मकसद है, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। तो अनाजील के लिखने का एक मकसद तो हमें यहाँ पर मालूम होता है कि लूका रसूल जो है वो क्यों ये अंजील लिखना चाहता है, और वो अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्त को ये याद दिला रहा है कि वो, ताकि वो जो तालीम पाई है उसकी पुख्तगी उसे मालूम हो जाए, और यही मकसद हमारे लिए। चलें, ये हम सीखेंगे, मज़ीद हम सीखेंगे। पिछले लेक्चर का खुलासा देख लेते हैं कि गुज़श्ता लेक्चर में, चौथे लेक्चर में हमने क्या सीखा था। चौथे लेक्चर में हमने सीखा था कि 4 ही अनाजील क्यों। 4 अनाजील हमारे पास हैं, किताब मुक़द्दस में हैं, लेकिन वो 4 क्यों हैं? उनसे 1 क्यों नहीं है, या 4 से ज़्यादा क्यों नहीं है, या 4 से कम क्यों नहीं है, सिर्फ़ 4 ही क्यों हैं, और 4 से ज़्यादा क्यों नहीं है? इसकी कई एक वजूहात थीं, लेकिन उसकी चंद वजूहात हमने सीखी थी, उसको हम दोबारा दोहरा लेते हैं। खुलासा के तौर पर हम कह सकते हैं कि अहम बात ये है कि 4 अनाजील तो हमारे पास इसके अंदर हैं मुख्तलिफ़ नामों से, लेकिन बुनियादी तौर पर अंजील एक ही है, यानी मसीह यस्सु की नजात की खुशखबरी एक है, मगर ये 4 मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन ने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से और मुख्तलिफ़ पहलुओं से लिखी हैं, लेकिन अंजील एक ही है जो मसीह यस्सु की नजात के बारे में बयान करती है। मज़ीद हमने इस सवाल में कि क्यों 4 अनाजील, मज़ीद ये सीखा था कि मसीह की ज़िंदगी और नजात बख्श काम के बारे में 4 अनाजील ये मुख्तलिफ़ ना सिर्फ ज़ाविये हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ 1 से ज़ायद गवाहियाँ भी हैं मसीह यस्सु की हयात मुबारक के बारे में। और जिस तरह हमने देखा था कि पुराने अहदनामे में किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की सदाकत के लिए कम अज़ कम 3 गवाहियों का होना ज़रूरी था, और हमने देखा कि यूनानी तमद्दन में 2 गवाहियाँ अदालत में लाज़मी थी। इस तरह हम देखते हैं कि मसीह की ज़ात और मसीह के काम के बारे में हम ना सिर्फ 1, ना सिर्फ 2, ना सिर्फ 3, बल्कि 4 गवाहियाँ, यानी 3 से ज़्यादा गवाहियाँ देखते हैं। मुराद ये है कि जो कुछ भी मसीह यस्सु के बारे में, उसकी कलाम और काम के बारे में लिखा हुआ है, वो कामल सदाकत हमें यहाँ पर मिलती है। इसलिए 4 मुख्तलिफ़ गवाहियाँ मिलती हैं। यूँ 4 अनाजील जो हैं वो हमें मसीह की ज़ात, उसके काम, उसकी शख्सियत और काम के बारे में मुकम्मल, मुफस्सल और मुस्नद तारीख़ी
شہادت اور گواہی پیش کرتی ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے ہمارے لیکچر کا خلاصہ تھا، کیوں 4 اناجیل ہے۔ چلیں بڑھتے ہیں آج کے 5ویں لیکچر کی طرف، یعنی اناجیل کا مقصد کیا ہے اور ان کو یہ کس طرح قابل وثوق ہیں، ان کی ڈپینڈیبلٹی کیا ہے، کس طرح ٹرسٹ وردی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے، یعنی اس مقصد کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اناجیل کی جو امتیازی حیثیت ہے، یعنی اس کے ڈسٹنکٹیوز ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ابتدائی کلیسیا یعنی میں اگر دیکھا جائے تو غالباً 155 عیسوی میں اناجیل کے بارے میں جسٹن مارٹن کا بیان کو دیکھا جائے، اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کہ وہ کیا لکھتا ہے۔ وہ اناجیل کو یادداشتیں یا میموریز کہتا ہے، یادداشتیں۔ اس طرح جسٹن مارٹر کے قارئین سے لے کر 20ویں صدی تک کے قارئین غالباً یہ سارے اناجیل کو محض سیرت نگاری کی سرگزشت، یعنی بایولوجیکل اکاؤنٹس کے طور پر دیکھتے آئے ہیں یا اس کو تصور کرتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر اگر دیکھا جائے کہ 1920 میں جب ہائر کرٹیسزم، جس کو تنقید عالیہ کو کہا جا سکتا ہے، ہائر کرٹیسزم جب 20ویں صدی میں کے آغاز میں ابھری، تو اس وقت سے اناجیل کو دیگر لوگوں کی سیرت نگاری تک محدود کر دیا گیا، جس طرح پہلے تھا، لیکن اس تنقید عالیہ کی وجہ سے بھی اناجیل کو محض سیرت نگاری تک محدود کر دیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اناجیل محض مسیح کی سیرت نگاری یا سوانح حیات ہی نہیں ہے، یہ محض سیرت نگاری کے طور پر لکھی نہیں گئی۔ مسیح کی صرف سوانح عمری یا سوانح حیات ہی نہیں ہے، بلکہ بے شک اس کے اندر مسیح کی سوانح عمری پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ محض اور صرف سیرت نگاری یا سوانح عمری نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں اور غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اناجیل کے مصنفین جو ہیں وہ صرف مسیح کی بائیوگرافی پیش نہیں کرتے یا پیش نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنے طریقے سے کئی ایک الہیاتی نکات اس کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ اناجیل بے شک ہسٹورک بائیوگرافیز ہیں، لیکن اس کے اندر بہت سارے الہیاتی نکات بھی ہیں۔ اناجیل کی بہتر تعریف میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اناجیل ایک طرح سے بائیوگرافیکل سرمنز ہیں۔ اناجیل کیا ہیں؟ بائیوگرافیکل سرمنز ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں، چونکہ مسیح کی تعلیم، زندگی اور تعلیم کے بارے میں اناجیل ہمیں بتاتی ہیں، اس لیے ہم ان کو بائیوگرافیز کہہ سکتے ہیں، مسیح کی بائیوگرافی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایسے عناصر بھی پائے جاتے ہیں جو ابتدائی کلیسیا کے وعظوں میں بڑی واضح طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کے جو سرمنز تھے، ٹیچنگ تھی، پریچنگ تھی، اس کے اندر واضح طور پر ایسے عناصر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یوں اناجیل کا بنیادی مقصد، جو کہ ہمارا آج کا کویسچن ہے، اناجیل کا بنیادی مقصد انجیل کا پیغام دینا ہے، خوشخبری، مسیح کی نجات بخش کام کے بارے میں خوشخبری دینا ہے، اور لوگوں کو مسیح پر لانے کے لیے ان کی مدد کرنی ہے۔ اناجیل کے اندر مسیح کی خوشخبری اور لوگوں کو مسیح کی طرف لانے کے لیے جو ہے مدد فراہم کرتی ہے۔ اناجیل کو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اناجیل جو ہیں وہ خوشخبری کا پیغام ہے۔ انجیل کا مطلب ہی خوشخبری ہے، یا وہ پیغام جو خوشخبری پر مبنی ہے، یعنی مسیح کون ہے اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا۔ انجیل بنیادی طور پر مسیح کون ہے اور اس نے ہمارے لیے خوشخبری کا کون سا کام سر انجام دیا۔ اناجیل کا بنیادی مقصد تو یہ ہے۔ لیکن بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں کہ اناجیل کیوں لکھی گئیں، کس مقصد کے لیے لکھی گئیں۔ نہ صرف اناجیل بلکہ پوری بائبل کو اگر دیکھا جائے تو کیوں لکھی گئی، کیونکہ پوری بائبل کے اندر وہی مسیح کی خوشخبری ہے
جو کہ بالترتیب اور مسلسل بالترتیب اور بتدریج پروگریسو ریولیشن جو ہے ہسٹورک ریڈیمپٹیو ہسٹری جو ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہم یعنی مخلصی کی تاریخ جو دیکھتے ہیں، اور یہ مخلصی کی تاریخ انجیل کے پیغام پر مبنی ہے۔ اناجیل یا پوری بائبل کیوں لکھی گئی، اس کے مقصد کو دیکھ لیتے ہیں بشمول اناجیل۔ اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ بائبل کیوں لکھی گئی، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بائبل کن مقاصد کے لیے نہیں لکھی گئی، یعنی اس سے پہلے ہم دیکھیں کیوں لکھی گئی، یہ کن مقاصد کے لیے نہیں لکھی گئی، کیونکہ بعض لوگ اس کو محض سمجھتے ہیں یہ نفع کے لیے ہے، یعنی یہ دنیا کی سب سے زیادہ پبلش ہونے والی شائع ہونے والی کتاب ہے، سو اس لیے جو پبلشر ہیں وہ اس سے بہت سارا نفع نہیں، یہ ذاتی اور نفع کے لیے نہیں لکھی گئی، اور نہ ہی ہمیں اس کو اس طرح لینا چاہیے، نہ ہی ہمیں بائبل کو بیچ کر یا کسی طریقے سے بھی بائبل کے پیغام کو بیچ کر نفع۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے ناجائز نفع کے لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، بائبل کیوں کس لیے نہیں لکھی گئی؟ بائبل آئیڈل کیوریاسٹی کے لیے نہیں لکھی گئی کہ محض اس کے اندر جاننے کچھ چیزیں یہ ہمیں بتانے کے لیے لکھی گئی ہے، جو ہماری یہ جو ہے تجسس ہے اس کی تسکین کو پورا کرنے کے لیے ہے، اس لیے نہیں۔ نہ ہی تیسری بات کہ بائبل ہمیں قدیم تمدن سے محض آشنائی فراہم کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی۔ بے شک اس سے ہم بہت قدیم اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جانتے ہیں، بہت کچھ تاریخی اعتبار سے جانتے ہیں، لیکن یہ محض قدیم تمدن کے بارے میں بتانے کے لیے نہیں لکھی۔ اور چوتھی بات، جو کہ اکثر لوگ بائبل کو ایسکیٹولوجیکل روڈ میپ کے طور پر دیکھتے ہیں، یہ جو ہے علم الآخرت کا روڈ میپ نہیں ہے۔ بعض لوگ ہر ایک آیت، ہر ایک بات میں جو ہے علم الآخرت یا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اس سے ڈھونڈتے ہیں، بے شک وہ شامل ہے، لیکن یہ محض اور صرف جو ہے ایسکیٹولوجیکل روڈ میپ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس مقصد کے لیے لکھی گئی۔ پانچویں بات کہ بائبل سیلف اسٹیم یا PMA، جس کو ہم بولتے ہیں پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ کے لیے نہیں لکھی گئی، کہ ہمیں بائبل سے ہم یہ پازیٹیو، جس طرح آج کل کے جو ٹیلی ایونجلسٹ ہیں یا جو کہ پراسپیرٹی گاسپل کے پریچرز ہیں، وہ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب وہ پیغام پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر بائبل کس مقصد کے لیے، بالخصوص اناجیل جو ہیں وہ کس مقصد کے لیے لکھی گئی، جس کے لیے ہم اس کے 12 روحانی مقاصد اور 5 عملی وجوہات جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ 12 جو ہیں روحانی مقاصد اور 5 عملی جو ہیں وہ وجوہات دیکھیں گے کہ بائبل کیوں لکھی گئی۔ 12 جو ہیں روحانی مقاصد بائبل کے، یا خاص طور پر اناجیل کے، کیونکہ ہم اناجیل پر فوکس کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ ہم کلام مقدس میں مختلف حوالہ جات کی بنیاد پر دیکھیں گے۔ پہلا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے اور زندگی پانے کے لیے ہے بائبل لکھی گئی۔ اسی لیے یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اس کی 30 آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے، اور ایمان لا کر کیا کرو؟ اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ یہ اس لیے لکھی گئیں کہ ہم مسیح پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اناجیل کا پہلا مقصد۔ اناجیل کا دوسرا مقصد، اور پوری بائبل کا پورا مقصد، ہمیں نصیحت کے لیے لکھی گئی۔ یہ ہمیں نصیحت کرنے کے لیے لکھی گئی۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب اس کی 11 آیت کے مطابق یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں، اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں۔ بائبل مقدس بشمول اناجیل، دوسرا مقصد یہ ہماری نصیحت کے لیے لکھی گئی ہے۔ اناجیل کا تیسرا مقصد یہ کیوں لکھی گئی، کس مقصد کے لیے لکھی گئی؟ یہ خدا کی کلیسیا میں ہمیں کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، یہ اس مقصد کے لیے لکھی گئی۔ پہلا تموتھیوس 3 باب
اس کی 14 تا 15 آیات میں لکھا ہے، میں تیرے پاس جلد، پولس رسول کہہ رہا ہے تیموتھیوس کو، میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو مجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون ہے اور بنیاد ہے، کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہمیں خدا کی کلیسیا، جو خدا کی کلیسیا ہے، جو حق کا ستون اور بنیاد ہے، اس کے اندر ہمارا برتاؤ طور طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ اس لیے لکھے گئے۔ اناجیل کا چوتھا مقصد، تاکہ ہم گناہ نہ کریں۔ پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 1 آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے اس مقصد کو، اور یوحنا اپنے اس خط میں کہتا ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی مسیح یسوع راست باز۔ یوحنا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں اس لیے میں تمہیں لکھتا ہوں تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ بائبل مقدس بشمول اناجیل کا چوتھا مقصد جو ہے وہ ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ خوبصورت آیت ہے زبور 119 کی، جوان بلا کس طرح صاف رکھے گا اپنی راہ، یعنی کس طرح جوان بچ سکتا ہے۔ آگے اس کا جواب لکھا ہے، تیرے کلام پر نظر کرنے سے، یعنی تیرے کلام کو دیکھنے سے، تیرے کلام کو پڑھنے سے۔ اس لیے اناجیل کا بشمول پورے کلام مقدس کا مقصد جو ہے ہمیں گناہ سے بچنا۔ کلام مقدس اور اناجیل کا مقصد، 5واں مقصد جو ہے یہ ہے کہ تاکہ ہم مسیح کے بید کو سمجھ سکیں۔ یہ اس لیے لکھی گئی تاکہ ہم مسیح کے بید کو سمجھ سکیں۔ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں افسیوں 3 باب اس کی 3 تا 4 آیات کے اندر۔ وہاں پر پالوس رسول لکھتا ہے، یعنی یہ کہ وہ بید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بید کس قدر سمجھتا ہوں۔ پولس کہتا ہے کہ میں نے اس کا حال تمہیں بیان کیا ہے اور اس کو تم پڑھ سکتے ہو، اور کہ میں مسیح کا حال کس طرح سمجھتا ہوں۔ اور پولس کہتا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح یہ جو پولس نے لکھا ہے، اس سے ہم بھی مسیح کے بید کو سمجھ سکتے ہیں، اور اناجیل کا مقصد بھی یہی ہے۔ اناجیل کا 6واں مقصد یہ کہ یاد دہانی کے لیے لکھے گئے ہیں، یہ ہماری یاد دہانی کے لیے لکھے گئے ہیں۔ دوسرا پطرس 3 باب 1 تا 2 آیات میں پطرس رسول جو ہے ہمیں اس طرح خود یاد لاتا ہے، اور یہ یاد دہانی کے لیے، اے عزیزو، اب میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں اور یاد دہانی کے طور پر دونوں خطوں سے تمہارے صاف دلوں کو ابھارتا ہوں۔ یہ پہلی آیت جو ہے، دوسری آیت میں بھی یہی ہے۔ اس لیے پطرس وہاں کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہماری یہ یاد دہانی کے لیے ہے، یہ میں دوسرا خط تمہیں یاد دہانی کے لیے لکھتا ہوں۔ اور 2 آیت میں لکھا ہے کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کی اور خداوند اور منجی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا ہے۔ یہ کلام مقدس اور اناجیل ہمیں ہماری یاد دہانی کے لیے ہے۔ 6واں اور 7واں مقصد اناجیل کا یہ کہ یہ ہمارے سیکھنے کے لیے لکھی گئی ہے، نہ صرف ہم یاد رکھیں بلکہ ہم مسلسل اس سے سیکھیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 6 آیت میں پولس رسول ایک بار پھر لکھتا ہے، اور اے بھائیو، میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا، تاکہ تم ہمارے وسیلہ سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو، اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو۔ تو یہاں پر پولس رسول جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے لکھا، یا یہ اس لیے لکھے گئے تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں۔ تو اناجیل ہمارے سیکھنے کے لیے۔ اور 8واں مقصد جو ہے تعلیم میں پختگی کے لیے لکھی گئی۔ یہ اناجیل اور پورا کلام مقدس تعلیم میں، مسیحی نظریاتی تعلیم میں پختگی کے لیے لکھی گئی۔
لوکا ایک باب جو کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا، اس کا 4 آیت میں لکھا ہے، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔ سو ہماری تعلیم کی پختگی کے لیے اناجیل جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ نامہ مقصد جو ہے اناجیل کا اور کلام مقدس کا یہ ہے کہ باپ اور بیٹے سے شراکت کے لیے یہ لکھی گئی ہیں۔ اس لیے پہلا یوحنا ایک باب اس کی 3 آیت میں یوحنا کہتا ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہو۔ یوحنا کہتا ہے کہ ہم اس کے شریک ہیں، اور ہم تمہیں اس لیے لکھ رہے ہیں کہ تم بھی ہماری شراکت جو باپ اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہے اس میں شریک ہو جا۔ تو یہ ہماری شراکت کے لیے ہے، یہ اس کا ایک وسیلہ ہے۔ نامہ مقصد جو اناجیل کا ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ ہماری خوشی پوری ہو۔ اور یوحنا اپنے اسی خط کے اندر، پہلے خط کے اندر، اس کی ایک باب کی 4 آیت کے اندر وہ کہتا ہے، اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو۔ یہ ہماری ان کی خوشی کے لیے اور ہماری خوشی کے لیے بھی ہے، تاکہ ہمیں بھی اس سے خوشی ملے، خداوند میں خوشی ملے۔ 11واں مقصد جو ہے اناجیل کا اور کلام مقدس کا وہ یہ ہے کہ تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ پہلا یوحنا 5 باب اس کی 13 آیت میں یوحنا کہتا ہے کہ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ سو یہ ہمیشہ کی زندگی کو معلوم کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ یہ کلام مقدس ہمیں دکھاتا ہے، ابھارتا ہے، ہمیں سوچنے کے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم دیکھیں ہم میں زندگی ہے کہ نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ یہ ہمیشہ کی زندگی کا کلام ہے، یہ حیات بخش کلام ہے، اور یہ ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ اور 12واں اور آخری مقصد جو ہے وہ یہ ہے اناجیل کا، تاکہ ہم ایمان کے واسطے جان فشانی، جو ایمان ہمیں بخشش میں ملا ہے، جو ایمان ہم مسیح یسوع پر لائے ہیں، اس میں کیا ہو، ہم جان فشانی کریں۔ یہودا کا خط اس کی 3 آیت میں کیا لکھتا ہے؟ یہودا لکھتا ہے کہ اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے۔ تو یہودا کہتا ہے کہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تاکہ تم وہ جو ایمان تمہیں سونپا گیا ہے، بخشا گیا ہے، اس کے واسطے کیا کرو، جان فشانی کرو۔ سو یہ جان فشانی کے لیے لکھا گیا۔ یہ تو تھے 12 مقاصد جو اناجیل کے، یہ کیوں لکھی گئی، یہ کیوں ہمارے پاس ہیں۔ تو یہ 12 مقاصد تھے۔ 12 مقاصد کے ساتھ ساتھ اس کی 5 وجوہات بھی ہیں، جو کہ وجوہات اور مقاصد کو ہم ایک طرح سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ 5 وجوہات کیا ہیں اناجیل کی یا پورے کلام کے؟ اس لیے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مسیح کی تحریری جو انجیل ہے، پہلے تو اورل جو تھی، زبانی انجیل تھی، لیکن یہ پھر لکھی گئی۔ یہ اس لیے لکھی گئی کہ یہ تحریری انجیل جو ہے، یہ ابھی ہمارے پاس ہے، یہ انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں تک بھیجی جا سکے، کسی طریقے سے، جس طرح کہ آج مشنری یا مختلف لوگ جو ہیں انجیل ساتھ لے کے جاتے ہیں، مختلف لوگوں کو گفٹ کے طور پر دیتے ہیں، اور تاکہ لوگ پڑھیں اور سمجھیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ رسولوں کے بعد انجیل کی منادی جاری رہے۔ اگر یہ موجود ہوگی تو لوگ اس کو پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ رسول تو اپنی وقت پر چلے گئے، لیکن اس کے بعد اس کی منادی کا کام جاری رہے، اور وہ کلام مقدس پر مبنی ہو۔ جب تک لکھا ہوا نہیں ہے ہمارے پاس، تب تک یہ خدا کا بڑا فضل ہے کہ ہم اپنی زبان میں ہمیں انجیل ملی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا مسیح کی آمد ثانی کا شدت سے انتظار کر رہی تھی، یا اس کی منتظر تھی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کب آئے گا۔ اس لیے اگر پتہ نہیں مسیح یسوع جو ہے 200,000 سال بعد آئے، آج کے بعد بھی، لیکن یہ بائبل جو ہے ہمیں مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں مسلسل بتاتی ہے۔
یہ ہمارے پاس ہے، سب کے پاس ہے، ہم دیکھتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں معلوم ہوتا رہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کب آنا ہے، لیکن اس نے ڈیفینیٹ آنا ہے، یہ ضرور اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ اس کے لکھنے کی وجہ یہ بھی تھی۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ غیر الہامی اور بدعتی اناجیل جو ابھر رہی تھی اس وقت، بہت ساری اور اناجیل غیر الہامی اور بدعتی ابھر رہی تھی، تاکہ ان کا رد کیا جائے، ان کو دیکھا جائے کہ ہاں اصلی انجیل یہ ہے، یہ نقلی ہے۔ اور پانچویں وجہ جو ہے وہ ہے نئے ایمان لانے والوں کی تربیت کے لیے حقائق پر مبنی مواد، یعنی نئے ایمان لانے والے ہیں، ان کو مواد کی ضرورت ہے، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ایمان کی بنیادی باتیں۔ تو اس کے جو ایمان کے جو حقائق ہیں، بنیادیں ہیں، وہ کلام مقدس میں جو آج ہمارے پاس یہ لکھا ہوا کلام مقدس ہے، اس لیے لکھا گیا اور آگے پہنچایا گیا، اور اس کے تراجم ہوئے۔ آج مختلف زبانوں میں، مختلف ممالک میں بائبل مقدس موجود ہے، اس لیے یہ ہمارے پاس لکھی گئی۔ لیکن اناجیل جو ہیں اس کی حقانیت اور ان کا قابل وثوق ہونا، یہ کس طرح ہم اس کو جانیں کہ قابل وثوق ہیں، اس کو ہم مختصر طور پر اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اناجیل کا حقانیت اور ان کا قابل وثوق ہونے کو دیکھ سکتے ہیں، یہ کہ قابل وثوق ہیں کہ نہیں۔ اناجیل اس وقت لکھی گئیں جب مسیح کے، پہلی بات جو ہے قابل وثوق یا اس کی حقانیت کے بارے میں، یہ کہ یہ 2000 سال بعد میں نہیں لکھی گئیں، یا کوئی 300 سال بعد میں نہیں لکھی گئیں۔ اناجیل اس وقت لکھی گئیں جب مسیح کے ساتھی اور چشم دید جو گواہ تھے، اناجیل کو ہم معلوم کر سکتے تھے، ان سے یہ دیکھا جا سکتا ہے یہ واقعی بات درست ہے، ان کی معلومات کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں، اور ان معلومات کی تصدیق کی جا سکتی تھی کیونکہ وہ چشم دید گواہ موجود تھے، اس لیے ان کی تحریروں میں جو ہے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں، اس لیے یہ قابل وثوق ہیں۔ یہ چشم دید گواہ جو مسیح کے تھے، ان کی زندگیوں میں لکھی گئی۔ دوسری بات جو ہے اس کے قابل وثوق اور اس کی حقانیت کی، یہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا کے سب سے اہم جو دستیاب مواد جو ہے وہ کے مطابق جو ہے اناجیل میں سے 3 کی تصنیف براہ راست جو ہے وہ رسولوں سے منسوب کی گئی ہے۔ نہ صرف یہ چشم دید گواہ تھے، بلکہ وہ رسول تھے جن کو مسیح نے مقرر کیا تھا، اور مسیح کے مقرر رسول تھے انہیں، اگرچہ لوکا جو ہے وہ رسول نہیں تھا تو بھی وہ چشم دید گواہوں کو جانتا تھا، یعنی رسولوں کی بنیاد پر لکھتا ہے۔ لوکا 1 باب میں اگر دیکھا جائے تو اس نے وہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور تیسری جو ہے اس کے وثوق اور حقانیت کے بارے میں یہ بات یہ ہے کہ یہ مسیحی ایمان ہے کہ کلام مقدس کی تحریروں میں خدا کا اپنا ہاتھ تھا، یہ الہامی تھا، خدا کا روح اور خدا کا اپنا ہاتھ تھا۔ یہ تمام راسخ العقیدہ مسیحیوں کا یہ ایمان ہے۔ مسیح اور رسولوں نے پرانے عہد نامے کو الہامی تصور کیا، مسیح نے اور رسولوں نے پرانے عہد نامے کو کیا تصور کیا؟ الہامی تصور کیا، یہ کہ خدا کا کلام ہے، یہ قابل وثوق ہے۔ اور ابتدائی کلیسیا نے مسیح اور رسولوں کے کلام کو بھی الہامی تصور کیا۔ اسی لیے پطرس اپنے دوسرے خط اس کا 3 باب اس کی 15 آیت میں کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو، چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پالوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ اس کے معنوں کو بھی صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت کا پیدا کرتے ہیں۔ اس کی 15 آیت کے اندر پطرس واضح طور پر پالوس رسول کے خطوط کو الہامی اور قابل وثوق بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اناجیل بھی قابل وثوق اور الہامی ہے، کیونکہ وہ رسول اور وہ جو مصنفین ہیں نئے عہد نامے کے اور پرانے عہد نامے کے، وہ ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مسیح نے اور اس کے رسولوں نے پرانے عہد نامے کے الہامی ہونے کی تصدیق کی، اسی طرح ابتدائی کلیسیا نے اور رسولوں نے خود جو ہے اناجیل کی، نئے عہد نامے کی جو ہے کتابوں کی تصدیق کی ہے کہ یہ ان کی حقانیت درست ہے اور یہ قابل وثوق ہے۔ نہ صرف پرانے عہد نامے کے مصنفین بلکہ نئے عہد نامے کے مصنفین کی
بھی یہ گواہی ہے، اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ پرانا اور نیا عہد نامہ دونوں ہی الہامی ہیں اور قابل وثوق ہیں بشمول اناجیل کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے عہد نامے کے مصنفین پرانے عہد نامے کے حوالہ جات استعمال کرتے ہیں، اور اکثر کرتے ہیں، اور ان کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو الہامی سمجھتے ہیں۔ مسیح نے بھی ایسا ہی کیا، مسیح نے پرانے عہد نامے کو بہت استعمال کیا اور ان کو الہامی جانا، اس کو خدا کا کلام جانا، اناجیل بشمول اناجیل۔ نئے عہد نامے میں جس ایک مصنف کا سب سے زیادہ مواد موجود ہے وہ ہے پالوس رسول، اور پالوس رسول اپنے الفاظ کے بارے میں خود پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب 13 آیت میں کیا کہتا ہے؟ اپنے الفاظ کے بارے میں جو وہ لکھ رہا تھا اس کے بارے میں کہتا ہے، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ پالوس رسول اپنے جو ہے خطوط کا کہہ رہا ہے کہ یہ انسانی حکمت کی بنیاد پر نہیں لکھے گئے، بلکہ یہ کس نے لکھائے ہیں؟ یہ روح القدس نے لکھائے ہیں۔ اس طرح متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی انجیل جو ہیں وہ بھی روح القدس کے لکھائے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں جو بڑا ہی عام فہم جو ہے حوالہ ہے 2 تیموتھیوس 3 باب 16 آیت، اور لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ بشمول اناجیل، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ یوں اناجیل کی جو صداقت، حقانیت اور اس کو ہم کس طرح قابل وثوق سمجھتے ہیں، یہ ہم نے سیکھا۔ اور آج کا جو ہے 5واں لیکچر یہاں تک ہی۔ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے اناجیل کا جدید مطالعہ کے بارے میں سیکھیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔